हमने उनसे पूछा कि आपका सामान, तो उन्होंने कहा जी मैं एक डायरी लेकर आता हूं, सिर्फ मेरे साथ सिर्फ मेरी एक डायरी आती है, या मेरा जाती थोड़ा सा सामान है जो गाड़ी में ही होता है, और उसी के साथ मैं वापस चला जाता हूं। मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई ना घर बनाया, ना कुछ चीजें रखी, ना कुछ और रखा। तो मैं इस वक्त जब यहां पे आपसे बात कर रहा हूं तो इमरान खान साहब रवाना हो चुके हैं बनीगाला। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को छोड़ दिया है। ये वो पहला वजीर आजम है जो यहां से कोई सामान नहीं लेकर जा रहा। ये वो पहला वजीर आजम है जिसने यहां से कोई खानदानों को ट्रांसफर नहीं करना। ये वो पहला वजीर आजम है जिसने यहां से कुछ साथ नहीं लेकर जाना, और यहां पे कुछ उसने ऐसी सामान नहीं लाया था। वो यहां पे बड़े आराम से उठा अपना सामान जो थोड़ा बहुत था, एक डायरी, एक दो और चीजें, वो लेकर इमरान खान साहब। अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूं। मेरी दोस्तियां भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मेरी लोगों से वहां वाकफियत भी बढ़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से। अब कैंसर की बीमारी क्यों सारी बीमारियों से अलग है? दो वजह। एक, कैंसर का जब किसी को पता चलता है तो लोगों को एकदम खौफ मौत का आता है, क्योंकि ज़्यादातर कैंसर, और लोग समझते हैं कि कैंसर से बच ही नहीं सकते लोग। तो एक तो वो खौफ होता है। किसी घर में भी जब कैंसर होती है तो वो सारे ख़ानदान को फिर एकदम मौत का खौफ होता है। और दूसरा कि कैंसर का जो इलाज है वो सबसे महंगा इलाज है। तो ये दो वजह है जिसकी वजह से पैसे वाले लोग भी, लेकिन सबसे ज़्यादा वो लोग जिनके पास वसाइल नहीं इलाज के, वो सबसे ज़्यादा वो ख़ानदान इफ़ेक्ट होते हैं। और बदकिस्मती से कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई जल्दी इलाज नहीं है। जिस तरह अभी डॉक्टर फैसल ने डॉक्टर आसिफ ने आपको बताया कि कई दफ़ा 6-6 महीने इलाज चलता है, फिर वापस चेकअप्स के लिए आना पड़ता है। 5 साल तक वो जो कैंसर का इफेक्टी है उसको अपने चेकअप्स करवाने पड़ते हैं कि वापस ना आ जाए कैंसर। तो ये एक छोटा इलाज नहीं है, ये एक बड़ा लंबा इलाज है। ये तीसरी वजह है। तो इसलिए जो कैंसर हॉस्पिटल है इसकी मुल्क को बहुत ज़रूरत, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे जो लोग मरते हैं, एक हार्ट डिजीज़ और दूसरा कैंसर से। तो एक मुल्क में कैंसर हॉस्पिटल जिसमें सारी फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल पे हों, इसकी कहीं भी किसी भी दुनिया में मुल्क में बहुत एक नेमत समझी जाती है। तो जब आज से तकरीबन 40 साल पहले मैंने जब सोचा कैंसर हॉस्पिटल बनाने का, तो उसकी वजह ये थी कि तब कोई एक फैसिलिटी नहीं थी कैंसर की, और तब ज़्यादातर जब किसी को कैंसर होती थी तो लोग नहीं बचते थे उससे। अल्लाह का शुक्र है आज ज़्यादातर अगर कैंसर जल्दी पकड़ी जाए तो मरीज़ बच सकता है। ये बहुत बड़ा चेंज आ गया जब से ये हॉस्पिटल का, मेरी वालदा को जब कैंसर हुई तो तब से लेके अब तक एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। तो ये हम सब के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो जो डेथ सेंटेंस होती थी कि कैंसर हो गया तो अब गया, वो अब नहीं है। और बच्चों में तो ख़ास तौर पे अल्लाह का करम है कि बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट को। तो इसलिए तीसरा कैंसर हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत इसलिए है कि 2 कैंसर हॉस्पिटल भी, जो एक लाहौर का है और ये जो हमने पेशावर में दूसरा बनाया, ये भी काफ़ी नहीं है पाकिस्तान में जितनी आबादी के लिहाज से जितनी हमारे मुल्क में कैंसर है। तो लिहाजा ये तीसरा हॉस्पिटल आप देख रहे थे जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, जो लाहौर से दुगनी कैपेसिटी है कराची के हॉस्पिटल की। उसकी वजह यह है कि वो सारा सिंध को भी केटर करेगा, बलूचिस्तान को भी केटर करेगा, इसलिए वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। और ये मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को ख़ास तौर पे दाद देता हूँ कि ये मैं नहीं समझता कि किसी मुल्क में लोग मिल के हॉस्पिटल बनाएं
اور پھر اس کو چلائیں بھی. بنانا ایک چیز ہے, ہم بڑا کئی دفعہ ہم کرٹیکل ہوتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے پاکستان, یہ نہیں ہے, وہ بھی بری ہے, یہ بھی بری چیز ہے. اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ہمارا جو امیج ہے پاکستانیوں کا اپنا, ہم سمجھتے ہیں ہم ایک عظیم قوم ہے, تو ہم زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ادھر تک پہنچے جدھر ہمارا پوٹینشیل ہے. ہم جب باہر دنیا میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا اگر پروگریس کر رہی ہے تو لوگ زیادہ تنقید کرتے ہیں اپنی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے. لیکن میں ایک کوالٹی آپ کو پاکستانیوں کی بتاتا ہوں جس کا مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہے, کہ شاید ہی دنیا میں کوئی اتنے کھلے دل کی قوم ہے جو جس طرح کی پاکستانی ہے. شاید ہی. کوئی اس کی مثال نہیں ہے کہ ساری قوم مل کے پہلے ایک ہاسپٹل بنائے, پھر ساری قوم مل کے اس کو چلائے. میں جب ہاسپٹل کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا تو عام مجھے لوگ کہتے تھے کہ جی اب ہاسپٹل تو بنانے کے, چلائیں گے کیسے؟ تو میں تب بھی کہتا تھا کہ جو لوگ میری مدد کر رہے ہیں ہاسپٹل بنانے میں, وہی چلانے میں مدد کریں گے. تو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ہاسپٹل جس پہ میں نے پہلے دن سے میں نے کہا تھا کہ 70% مریضوں سے اوپر کا مفت علاج ہوگا, کینسر کے مریضوں کا. یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے, اور آپ کو اپنے آپ کو, اپنی قوم کو ہمیں مبارک دینی چاہیے کہ کوئی دنیا کی مثال نہیں ہے کہ ایک کینسر ہاسپٹل, پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل, جس پہ 75% مریضوں کا مفت کینسر کا علاج ہو, اور وہ کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ کے بغیر ہو, قوم اس کو فنڈ کرے. اور اس کی بھی بہت بڑی وجہ, یہ بھی میں نے بڑا سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنے کھلے دل کے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اللہ ہمارے پہ یہ لازم کر دیتا ہے کہ ہم نے ہر سال زکوٰۃ دینی ہے. مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے کہ آپ نے اپنی آمدنی سے ایک حصہ نکال کے مستحق لوگوں کے لیے دینا ہے زکوٰۃ میں. یہ بہت بڑی ایک پاور ہے ہمارے پاس. اگر یہ نہ ہوتی پاکستان میں, کیونکہ ہماری تو فلاحی ریاست نہیں ہے, تو یہاں غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا. کیونکہ ہمارے لوگ اتنی زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں, تو جو اسٹیٹ کا کام ہے, اور میرا خیال ہے اسٹیٹ کا کام سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھنا, فلاحی ریاست بنانا. تو جو اسٹیٹ نہیں کر سکی وہ پاکستان کی قوم کرتی ہے, لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا یہ معجزہ ہے, کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہمارا ہاسپٹل کھلا, ہم نے ایک باہر سے چیف ایگزیکٹو امریکن کو بلایا ہوا تھا. اس نے پہلی بورڈ میٹنگ میں کہا کہ اگر آپ نے 5% سے زیادہ لوگوں کا مفت علاج کیا کینسر کا, یہ 3 مہینے کے بعد ہاسپٹل بند ہو جائے گا. وہ چیف ایگزیکٹو تو 3 مہینے کے بعد چلا گیا. ہاسپٹل آج آپ دیکھیں, آج آپ نے ایک فگر مس کر دی کہ 63 بلین روپیز اب تک 63 ارب روپیہ پاکستانی قوم نے ڈونیشن دی ہے مفت علاج کے لیے شوکت خانم کو. تو شوکت خانم اب تک 95 میں شروع ہوا تھا, اب تک 63 ارب روپیہ غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ کر چکا ہے. یہ معجزہ ہے. یہ آپ کو کسی دنیا کے اندر اس طرح کی انسٹیٹیوشن نہیں ملے گی جو پبلک نے اتنی زیادہ, اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں. میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی برکت اس انسٹیٹیوشن پہ تب تک آتی رہے گی جب تک ہم نے جو وعدہ کیا تھا لوگوں سے وہ ہم پورا کریں. اور وہ وعدہ کیا تھا؟ نمبر 1 کہ یہاں 70% سے اوپر مریضوں کا مفت علاج ہوگا.
اور یہ بڑے بڑے برے وقت آئے شوکت خانم کے، بڑے مشکل مرحلے آئے، لیکن ہم نے کبھی جتنا بھی مشکل وقت آیا ہم نے 70% مریضوں سے کم علاج نہیں کیا، ہم نے زیادہ کا ہی علاج کیا، کم نہیں کیا. یعنی ہم نے اپنی پرومس پہ رہے کہ سیکنڈ ہمارا یہ مشن سٹیٹمنٹ تھی کہ انسانوں میں فرق نہیں کریں گے ہم. یعنی کہ اگر ایک مفت علاج ہو رہا ہے مریض کا، دوسرا پیسے دے کے علاج کروا رہا ہے، ہمارے اور ڈاکٹرز اور نرسز انسانوں کے اندر فرق نہیں کریں گے، ایکول ٹریٹمنٹ دیں گے. اور آپ کو کبھی بھی موقع ملے تو پلیز شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں جا کے خود دیکھیں کہ کیا امیر اور غریب کے پیسے دینے والے کا اور جس کا مفت علاج ہو رہا ہے، کیا ہاسپٹل اس میں کوئی فرق کرتا ہے. اور آپ مجھے یہ سب سے بڑا، اور میرے خیال میں اللہ کی اس لیے ہی اس ہاسپٹل پہ اس کی خاص برکت ہے کہ کبھی بھی آج تک ہر مشکلوں کے باوجود کبھی ہسپتال کے دروازے بند نہیں ہوئے، ہمارے کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوئی. اور تیسری چیز کہ 2 ہاسپٹل پاکستان میں کم ہیں. ہمارے ہر روز کینسر کے مریض آتے ہیں اور ہمارے پاس ایک لمیٹڈ جگہ ہوتی ہے، اور ان مریضوں کو کئی ایسے مریض جن کا علاج ہو سکتا ہے، یعنی ان کی کینسر ٹریٹبل ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہوتی ان کو ہمیں واپس بھیجنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ کراچی کا ہاسپٹل ہم نے شروع کیا ہوا ہے. آپ نے سٹرکچر بھی دیکھ لیا، انشاءاللہ اگلے سال وہ ہاسپٹل کھلے گا. اور وہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے لوگوں کو باہر علاج کروانا نہ جانا پڑے. میں اب پیسے والوں کے لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں. میں جب اپنی والدہ کو میری کینسر ہو تو میں ان کو باہر لے جانا پڑا مجھے، اور میں تب کرکٹ بھی کھیلتا تھا باہر، میری جگہ بھی تھی، لوگ مجھے جانتے بھی تھے، میں فیمس تھا ایز اے اسپورٹس مین. اس کے باوجود جتنی مجھے مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب میں نے اپنی والدہ کا باہر علاج کروایا، صرف اس لیے کہ وہاں ایک پورا سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے کینسر کے مریض کو. جب کوئی کینسر کی بیماری ہو تو وہ چاہتے ہیں اپنی فیملی ارد گرد ہو، ان کے ساتھ ہو، اور وہ پھر علاج لمبا چلتا ہے، کیمو تھراپی ہوتی ہے، اس کا سیشن لمبا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ بڑا مجھے یاد ہے کہ وسائل تو تھے لیکن باہر علاج کروانا میں نے تب سوچا کہ یہ صرف غریبوں کے لیے نہیں ہاسپٹل بنانا. پیسے والے لوگ افورڈ بھی جو کر سکتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں ہو، ان کی فیملی ان کے ارد گرد ہو تاکہ ان کو سپورٹ ملے. تو اس لیے کراچی کا ہاسپٹل ہم نے فیصلہ کیا کہ اس میں اتنی کیپیسٹی ہو کہ انشاءاللہ کسی کو باہر نہ جانا پڑے. اور باہر جانے میں آپ کو ایک اور بھی میں چیز بتاؤں کہ وہ علاج جو پاکستان میں 10 روپے کا ہوتا ہے، ایگزیکٹلی وہی ٹریٹمنٹ اگر آپ باہر جا کے کروائیں گے انگلینڈ یا امریکہ، وہ 100 روپے کی ہوگی. 10 گنا زیادہ آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے باہر. تو اس لیے بھی کہ پیسے والے لوگوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ملک کے اندر ان کا علاج ہو. تو اس لیے ہم تیسرا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. اور میں نے شوکت خانم کی وجہ سے، کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ غریب آدمی ہاسپٹل میں آئے اور اس کو کبھی فکر نہ ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا علاج ہو پوری طرح. تو میں ہاسپٹل میں، میرا آفس تھا، جب ہاسپٹل کھلا تو 6-7 سال تو میں ہاسپٹل میں بیٹھتا تھا. تو ادھر میں نے بڑی سینز دیکھے کہ مشکل میں لوگ تکلیف پہ آتے تھے، تو ان کو یہ خوف جب چلا جاتا تھا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو ہمارا علاج بھی ہوگا، ہمیں کھانا بھی ملے گا، ہمارا دھیان بھی رکھا جائے گا. ہم نے ایک باہر مسافر خانہ بھی بنایا ہوا تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، تاکہ وہ لوگ آؤٹ پیشنٹ وہ ٹھہر بھی سکیں. تو اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب بھی اللہ نے حکومت دی تو میں ہیلتھ انشورنس لے کے آؤں گا اپنے لوگوں کے لیے. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے اپنے 3.5 سال میں جدھر جدھر تحریک انصاف کی حکومت تھی ہم ہیلتھ انشورنس لے کے آئے ہیں. ہر خاندان کے لیے
جو بھی پنجاب میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، ہر خاندان کے لیے 10 لاکھ روپیہ ہیلتھ انشورنس ہم نے رکھی ہے کہ 10 لاکھ روپے میں وہ صرف گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں، کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ مثلا اب کہاں ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الشفا جیسے ہاسپٹل اپنا علاج کروائے۔ تو ہماری جو ہیلتھ انشورنس ہے اب وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جا کے بھی ایک کوئی بھی مزدور ہو، کوئی بھی 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ یہ پورا انشاءاللہ پاکستان میں ہیلتھ سسٹم آ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں آخر میں اب کنکلوڈ کروں، ہوگا کیا؟ میری ڈریم یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پورا ہاسپٹلس کا نیٹ ورک بنے، لیکن وہ ہمیں بڑا مشکل پڑ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر ہمیں بڑا مشکل تھا کہ ڈاکٹرز کو ڈسٹرکٹس میں، دور دراز علاقوں میں جا کے وہ کام کریں۔ زیادہ تر وہ ڈاکٹرز جاتے نہیں تھے، اور ہمیں بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ شہروں میں تو ڈاکٹرز کام کر لیتے تھے، لیکن جو بھی مثلا میاں والی جیسا علاقہ یا جو بکھر اور ایسی جو دور دراز علاقے، وہاں ڈاکٹرز جاتے نہیں تھے۔ تو ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹلس تھے ان میں ڈاکٹرز ہی نہیں ہوتے تھے، تو بڑا مشکل تھا ڈاکٹرز کو بھیجنا۔ اب کیا ہوگا؟ کیونکہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز اب جایا کریں گے ان علاقوں کے اندر، اور وہاں کیونکہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ ہیلتھ انشورنس ہوگی، وہ اب میاں والی جیسی جگہ پہ، بکھر جیسی جگہ پہ، لیا جیسی جگہ پہ، راجن پور جیسی جگہ پہ، ساری جگہ پہ لوگ جا کے اور انشاءاللہ وہ بیچارے لوگوں کو، کیونکہ میں نے تو یہ بڑا بری کہانیاں سنی ہوئی ہیں، لوگ اب بیچارے دور سے میاں والی سے یا بکھر سے یا دور دراز علاقوں سے مریض کو لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد یا پمز کے لیے، اور راستے میں بیچارہ مریض ایکسپائر کر جاتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ہمیں پورا ہیلتھ سسٹم سوچ رہے ہیں کہ سارے پاکستان میں نیٹ ورک بنے گا، خود ہی اٹریکٹ کریں گے، پرائیویٹ ہاسپٹل سیکٹر جائیں گے، باہر میں جو پاکستانی نارتھ امریکن فزیشنز، جو سب سے بڑی پاکستان کی باڈی ہے امریکہ کی، ان ڈاکٹرز کو ہم نے کہا وہ اب انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان میں آ کے پرائیویٹ ہاسپٹل سیٹ اپ کریں گے۔ تو انشاءاللہ جو میری شروع کیا تھا میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل سے، اور جب اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھر پالیٹکس میں بھی آیا، میرا سب سے بڑا کوشش یہ تھی کہ پاکستان کو ہم ایک فلاحی ریاست بنائیں۔ جو ہمارا آبجیکٹو تھا، پاکستان بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست۔ تو شروع کیا ہم نے شوکت خانم سے، پھر آیا ہیلتھ کارڈ کے ساتھ انشاءاللہ اب ہیلتھ سسٹم بنے گا، اور آپ دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح شوکت خانم کو دیکھیں، میں آپ کو آخر میں ایک بات بتاتا ہوں، مدینہ کی ریاست، شروع میں پیسے نہیں تھے وہاں ان کے پاس، لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں مکہ سے، غریب تھے مسلمان، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی جو پیسہ ایکسٹرا آتا تھا وہ غریبوں میں چلا جاتا تھا، بیواؤں میں، یتیموں میں۔ اسٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب طبقے کی۔ تو وہاں یہ نہیں ہوا تھا کہ پہلے پیسہ آیا تھا اور پھر فلاحی ریاست بنی تھی، وہاں یہ ہوا تھا کہ پہلے انسانیت کا نظام آیا تھا، پہلے فلاحی ریاست بنی تھی، اور پھر اللہ کی برکت آئی تھی۔ یہ اللہ کی برکت تھی کہ ایک دم وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ ان میں انسانیت تھی، اور انسانیت کے نظام جب ایک لے کے آتے ہیں تو اللہ کی برکت آتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، سب انسانوں کے ہیں وہ۔
تو جو بھی انسانی معاشرہ ان اصولوں پہ چلے گا جو مدینہ کی ریاست پہ قائم کیے گئے تھے, وہ انسانی معاشرہ اوپر آ جائے گا. تو آج اگر آپ جا کے دیکھیں اسکینڈینیویا میں سب سے بہترین اگر آپ نے دیکھنی ہے فلائی ریاست تو اسکینڈینیویا چلے جائیں اور دیکھیں وہاں کیسی خوشحالی ہے. آپ پاکستانی جو رہتے ہیں ناروے میں, سویڈن میں, ڈنمارک میں, کبھی ان سے پوچھے تو صحیح, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا فلائی ریاست ہوتی کیا ہے, انسانیت کا نظام کیسا ہوتا ہے, اور دیکھیں کہ وہ کتنے خوشحال معاشرے ہیں, امن ہے وہاں. وہی سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں, کوئی وسائل نہیں ہے لیکن خوشحال ہیں وہ لوگ, کیونکہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن اسلام کے اوپر چل رہے ہیں. اللہ نے جو پرنسپلز دیے ہوئے تھے مدینہ کی ریاست میں اس پہ چل رہے ہیں. تو ہم جو مسلمان معاشرے ہیں ہم ان سے بڑے دور چلے گئے ہیں ان پرنسپل سے. اور جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی ایک مسلمان معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ واپس جاتا ہے ان اصولوں کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قائم کیے تھے, اور وہ تھا انسانیت کا نظام, انصاف کا نظام اور خودداری. ایک غیرت مند قوم جو اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے اور جو لا الہ جو اصل میں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتی ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, وہی قومیں اوپر آتی ہیں. جو قومیں ان اصولوں سے پیچھے چلی جاتی ہیں بدقسمتی سے ان کی زندگی, ان کی قوموں میں ذلت آتی ہے, ان کی عزت نہیں ہوتی دنیا میں. اور انشاءاللہ ہم اس راستے پہ چل چکے ہیں, وہ راستہ جو انشاءاللہ اس کو پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے گا. بہت بہت شکریہ.